अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोमिना अली। नजर डालते हैं न्यूज़ बुलेटिन पर। निगरान वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में वफाकी काबीना मुल्की, मुआशी, अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने केसेस की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा के मुआवन वकील गुलाम मुर्तजा अदालत में पेश हुए और बुशरा बीबी की जानिब से दरख्वास्त वापस लेते हुए बताया कि मुझे दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत है। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, हम अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी तंजीम से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ के भाइयों से बहुत पुराना रिश्ता है, ये मेरा दूसरा घर है और मेरा यहाँ से रिश्ता बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि मुझे बार बार निकाला गया, जनाब ऐसे मुल्क नहीं चलता, इस तरह तो एक घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, इसलिए ये हाल है। 3 मरतबा वजीर आजम बन चुका हूँ, ओहदे का लालच नहीं। हमारे बाद की हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। पंजाब हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठाते हुए स्मोक के बायस जुम्मा और हफ्ता को स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ, जिसमें स्मोक के तदराक से मुतालिक इकदामात के बारे में गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुमा और हफ्ता के रोज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल और मुल्तान डिवीजन में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का बल्ले का निशान बरकरार रखते हुए 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। ईसीपी ने फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा है कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंक अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हुक्म पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। दस्तावीज के मुताबिक मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। इनके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 46 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई और उन्होंने सारी रकम इन बैंक अकाउंट से निकलवा ली। मुईशत में बेहतरी के असरात नजर आने लगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 700 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 58,879 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आलमी मालियाती फंड IMF का तकनीकी वफद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए FBR के मुताबिक तकनीकी वफद FBR के साथ टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात करेगा। FBR और IMF तकनीकी वफद टैक्स पॉलिसी में तरामीम के लिए इक़दामात करेंगे। टैक्स पॉलिसी में तरामीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। इसी के साथ रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। सराय मुगल कंट्री डायरेक्टर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल पाकिस्तान डॉक्टर शबीना रजा की क़यादत में सराय मुगल की वफद के गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात, जिसमें गवर्नर पंजाब को फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लायहा अमल के बारे में बताया गया।
گورنر پنجاب نے فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام اور نیوٹریشن انٹرنیشنل پاکستان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ممکن حد تک تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ عبوری حکومت کے بعد نئی آنے والی حکومت سے وہ ترجیحی بنیادوں پر اسے پنجاب اسمبلی سے پاس کروائیں اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان میں غذائیت کی کمی ایک سنگین نوعیت کا مسئلہ بن چکا ہے جس پر قابو پانے میں تاخیر سنگین نوعیت کے نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ہونے والی ملاقات میں ڈاکٹر عرفان اللہ خان، محسن سید، محمد داؤد مفتی اور محمد رضا عطا رسول نے بھی شرکت کی۔ محمد شریف حسنین ہاشمی کے 5ویں سالانہ عرس کی تقریبات 25 نومبر سے شروع ہوں گی۔ تفصیل کے مطابق صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر بروقت میڈیا گروپ کے چیف ایگزیکٹو سید نویر حیدر ہاشمی کے والد محترم پیر محمد شریف حسنین ہاشمی زینبی الغدیری کے 5ویں سالانہ عرس کی تقریبات 25 نومبر سے ان کے آبائی گاؤں 414L میں شروع ہو رہی ہیں۔ رسم چادر پوشی اور کبڈی میچ 25 نومبر کو ہوگا، جبکہ گھوڑوں کا ناچ 26 نومبر کو اور دربار عالیہ پر رات کو محفل سما ہوگی، جس میں مشہور اقوال و گلوکار اکبر علی خان آف لاہور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ ہیڈ مرالہ سے ہمارے نمائندے حافظ مجید کی رپورٹ کے مطابق ماچھی کھوکھر کے مدارس جامع محمدیہ چشتیہ اور جامع فیضان القرآن کے طلباء اور اساتذہ اور انتظامیہ نے لاہور کے مختلف مقامات کی سیر کی۔ یہ ماچھی کھوکھر کے دربار حضرت پیر مطلب شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ، مینار پاکستان مزار حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، شاہی قلعہ اور واگا بارڈر میں پاک رینجرز کے نوجوانوں کی پریڈ بھی دیکھی۔ طلباء کو ہر جگہ کی تاریخ کا بھی بتایا گیا، ہر جگہ طلباء بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے۔ ضلع خانیوال میں رواں برس کی تیسری انسداد پولیو مہم 27 نومبر سے شروع ہوگی، جس کی تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے محکمہ صحت کو مائرو پلان کے تحت ہدف کے حصول کا حکم دے دیا۔ ضلع خانیوال میں 2551 پولیو ٹیمز کی ٹریننگ مہم شروع ہونے سے قبل مکمل کرانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ 5 روزہ انسداد پولیو مہم میں تمام لائن ڈپارٹمنٹ محکمہ صحت سے تعاون کریں گے۔ تمام 5,96,796 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف ہر صورت حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ویکسینیشن پیدائش سے لے کر 5 سال عمر کے بچوں تک کے لیے ضروری ہے۔ بجکوٹ میں اسموک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ مسلسل کئی دن سے اسموک کا راج برقرار رہنے سے ماحول پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور شہری بیمار ہو رہے ہیں۔ اسموک سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس وقت ڈاکٹر خالد پرویز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ آنکھوں کے مریض ظاہر ہے احتیاطی تدابیر تو گورنمنٹ احتیاطی تو یہ ہے کہ پھر باہر نہ بندہ نکلے، اینکوں سے بھی کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو باقی جو چیسٹ کے مریض ہیں، مطلب جن کو چیسٹ کے لنگس کے پیشنٹ ہیں، ان کو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ماسک پہنیں یا منہ کے آگے کپڑا دیں، کپڑا رکھیں۔ تو آج کل ماسک بھی جو ہے نا وہ گلا کر کے اس کو نچوڑ کے پھر لگائیں تاکہ جو چھوٹے زمرات ہیں وہ نہ جا سکیں۔ آنکھوں کو تو اس نے اسموک نے ٹچ کرنا ہی کرنا ہے، موٹر بائک پہ جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، جیسے بھی ہے کام کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ فارغ ہیں تو آپ آنکھوں کو واش کریں، سادہ پانی سے واش کر لیں۔ تو اپنے کسی نہ کسی آنکھوں والے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی ڈراپ شراپ استعمال کریں، تو یہی ہو سکتا ہے۔ سر ڈیلی کتنے پیشنٹ آنکھوں کے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ ویسے تو روٹین میں آنکھوں کے ڈیلی پیشنٹ تو میرے پاس اسموک کی وجہ سے نہیں۔ کہتے ہیں جہاں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں ہسپتال ویران ہوں گے۔ الارشاد اسلامک ریسرچ سینٹر وہاڑی کے زیر اہتمام سپورٹس گالا کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسہ کے طلباء نے رسہ کشی، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن کے کھیل پیش کیے گئے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ملک عبدالغفار داتا فٹ بال کلب میں میاں ثاقب خورشید کے ساتھ موجود ہیں، مزید جانتے ہیں۔ جی ملک عبدالغفار، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کالج یونیورسٹی میں بچوں کے سالانہ کھیل کے مقابلے کیے جاتے ہیں، لیکن آج اپنا الارشاد اسلامک ریسرچ سینٹر والوں نے مدرسے کے بچوں سے جو ایک اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایم پی اے کے امیدوار میاں ساکو خورشید صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں اس بارے میں یہ کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ادارہ دعوت الارشاد اسلامک سینٹر کو مبارکباد دیتا ہوں. راؤ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے بچوں کی نشو و نما کے لیے یہ ایک 4 روزہ جو سپورٹس گالا کیا ہے، یہ ایک بڑا اچھا ایونٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے. شکریہ صاحب. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کالج یونیورسٹی میں مدرسے کے بچوں کے حوالے سے ہم نے یہ پہلا پروگرام دیکھا ہے. اس بارے میں بچوں کو اپریشیٹ کریں گے کچھ؟ میں بچوں کا بھی جنہوں نے دلچسپی لی ہے جو مختلف ایونٹس پر، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو انشاءاللہ توقع کرتا ہوں وہ وہاڑی کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بنیں گے. جی بالکل، آپ نے ساکو خورشید کی بات سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ اکثر کالج یونیورسٹی میں تو یہ پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آج مفتی بلال صاحب نے جو پروگرام بچوں کے کیا ہے، میں ان کو جناب مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام یہ منعقد کرواتے رہیں گے. جی بہت شکریہ ملک عبدالغفار، ہمیں آگاہ کر رہے تھے. شہر کی گلیوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار، غول کے غول گلیوں میں دندنانے لگے. بچوں کو کاٹنے کے واقعات سے والدین میں خوف کی فضا قائم. بچوں کو گھر سے ٹیوشن اور سکول اکیلے نہیں بھیج سکتے. والدین کا آوارہ کتوں کو طلب کرنے کا مطالبہ. تفصیلات کے مطابق حجرہ شاہ مقیم شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار. کتے گلیوں میں غول بنا کر گھومنے لگے. کتوں کے کاٹنے کے واقعات سے سکول اور ٹیوشن جانے والے بچوں اور والدین میں خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایکشن لے کر آوارہ کتوں کو طلب کیا جائے. اسی کے ساتھ رخ کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں کا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں طویل جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ نے بدھ کے روز اسرائیل اور حماس کے درمیان جرگمالیوں کی رہائی اور غزہ میں لڑائی اور بمباری کو روکنے کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیریس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ مصر اور امریکہ کی حمایت سے قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ درست سمت میں ایک اہم قدم ہے، لیکن ابھی مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی جمعہ تک شروع نہیں ہوگی. اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا آغاز جمعے کے روز سے ہوگا. اس سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا آغاز اصل معاہدے کے مطابق ہوگا. عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل سے 150 فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے حماس کی جانب سے 50 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا. اسی کے ساتھ رخ کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا کا. ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی نے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں پہنی گئی جرسیاں نیلام کرنے کا اعلان کر دیا. میسی نے گزشتہ دنوں انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں پہنی گئی 6 جرسیوں کی نیلامی کا اعلان کیا. لیونل میسی نے لکھا ہے کہ ان 6 جرسیوں میں وہ شرٹ بھی شامل ہے جو میں نے ورلڈ کپ فائنل میں پہنی تھی. ان کی نیلامی کے لیے بولی 30 نومبر سے 14 دسمبر تک آن لائن جمع کروائی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ رخ کرتے ہیں شوبز کی دنیا کا. پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ مدیحہ امام نے موجی بصر کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد پہلی بار بھارت میں اپنے سسرال کا دورہ کیا. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اداکارہ مدیحہ امام کا ان کے سسرال والوں کی جانب سے استقبال کیا جا رہا ہے. ان کے شوہر موجی بصر کے اہل خانہ نے روایتی انداز میں اپنی بہو کے قدم گھر میں رکھوائے. اس کے بعد انہیں پورا گھر دکھایا گیا جسے دیکھنے کے بعد مدیحہ کہنے لگی یہ تو بہت خوبصورت ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 12 نیوز.